सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज़, उसने तो कार जहल भी बेउलमा ने किया। याद रहे कि आज के इस एपिसोड से इस शेर का कोई लेना देना नहीं, ये बस श्रद्धांजलि पेश करने की कोशिश थी मरहूम जॉन एलिया को। आज के हवाले से जो बात करना थी उससे पहले एक मिसरा कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिलाखिर तब्दीली वालों का कोई एक वादा तो वफा हुआ, और ये वादा था करतारपुर कॉरिडोर की तामीर का। ये वादा था भारतीय सिखों से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार आलम का एहसान है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान सरकार इस एक वादे की तकमील में कामयाब हुई। यूँ कहा जाए तो हमने भारतीय सिखों के दिल जीतने में कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन क्या कीजिए, तनकीद निगारों की जिनका दाल दलियाई हुकूमतों को कोसने से चलता है। हालांकि मैं इस एक ख्याल का हामी हरगिज़ नहीं, मुझे लगता है ये तब्दीली सरकार का शायद मादूदे कुछ एक कारनामों में से एक है जो उसने अंजाम दिया है। लेकिन बहरकैफ तनकीद निगारों का जिक्र किया है तो उनके व्यू पॉइंट को भी बताता चलूँ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कानों में कश्मीर से कोई सिसकियों की रोने पीटने की आहुफुगा की सदा आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कश्मीर में मुद्दत से जारी भारतीय कर्फ्यू का हमने सिला करतारपुर की तामीर के ज़रिए दिया है, जबकि मैं इसे ख्याल का हामी हरगिज़ नहीं। मुझे लगता है कि ये बात करने से पहले कम से कम खालिस्तान के इशू को और इसकी सेंसिटिविटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ बात किए लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, वो लयपालक मीडिया जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ बोलने पर न सिर्फ तैयार ही नहीं होता बल्कि अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए कहीं भी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। आज 9 नवंबर का दिन है। दिन भर करतारपुर 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 और करतारपुर किया गया। 12 रबीउल अव्वल की आमद है, बल्कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि मगरिब के बाद 12 रबीउल अव्वल शुरू भी हो चुकी है। इस माह मुक़द्दस में जो माह नवंबर का 9 नवंबर का दिन है, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आमद यानी उनकी यौम विलादत पर कोई न खुसूसी ट्रांसमिशन हुई, न खुसूसी कोई प्रोग्राम हुआ, बल्कि पूरा दिन करतारपुर को दिल भर के बेचा गया। और ज़ाहिर है कि ऐसा फ़ी सबीलिल्लाह तो किया नहीं होगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक और ज़बरदस्त किस्म की इत्तला, ज़बरदस्त इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, वो आई है इंडिया से, जहाँ ये बता दिया गया है कि दो कौमी नज़रिया क़याम पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो जो फ़ैसला लिया था वो एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ। एक और मुस्लिम कुछ फ़ैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ। राम मंदिर मुतनाज़ा मंसूबा, उसको बाकायदा लीगल शक्ल दे दी गई, कानूनी शक्ल दे दी गई, उसकी तामीर का हुक्म दे दिया गया और मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दिया गया है 5 एकड़ मुतबादिल ज़मीन का, जिस पे वहाँ के एक सियासतदान हैदराबाद दक्कन के असदुद्दीन अवैसी का वो मौक़िफ़ सामने आया कि मुसलमान मोहताज नहीं, 5 एकड़ ज़मीन का लॉलीपॉप आप अपने पास रखिए। एक ऐसे वक्त में कि जब कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, अगेन नाक़िदीन की बात किए लेते हैं, हमने कॉरिडोर का तोहफ़ा भारत को दिया। इससे क्या साबित होता है? एक ऐसे वक्त में कि जब सेकुलरिज़म को बेचने वाले, सेकुलरिज़म की माला जपने वाले भारत में अक़लियतों का जीना दूभर कर दिया गया है, हमने अक़लियतों के साथ क्या किया कॉरिडोर की शक्ल में, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, हुकूमत का एक और यू टर्न यहाँ सामने आया है और हुकूमत ने नई छड्डांगा मार दियां के नारे जो थे, जो बुलंद किए थे नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, वो सब धड़म तख्ता होकर रह गए। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ख़बर आई है कि आज कल या परसों में एक आध दिन में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गालिबन वो बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना हो जाएंगे। और वो तब्दीली सरकार जो बढ़ चढ़ के नवाज़ शरीफ साहब की मरहूमा बेगम मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा की बीमारी के बारे में न जाने क्या क्या कुछ कहा करती थी, जो उसने ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब को ड्रामा और पता नहीं क्या कुछ कहा उनकी इस बीमारी को। अब खान साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया, एक और दिल दहला देने वाला मौक़िफ़, सनसनीखेज़ मौक़िफ़। उन्होंने कहा कि हम किसी की सेहत पर, किसी की बीमारी पर सियासत नहीं करना चाहते। इसके मुकाबले में, इसके जवाब में मेरा ख्याल है कि मुँह से सिर्फ ऐं का जुमला ही निकल सकता है, इसके बाद तो कुछ नहीं। ताहम
میرے محترم وزیر اعظم، میرے مسیحا، دلوں کو جیتنے والے عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہرگز NRO نہیں ہے، حالانکہ ہے لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پر ہتھ ہولہ رکھ دیا گیا ہے، اور وہ جو اربوں کروڑوں روپے کی وصول کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں وہ فریب نکلی ہیں۔ انصافی رہنما دور دراز کی کوڑیاں لا رہے ہیں، ایسی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ جس پر ہنسی بھی نہیں آتی۔ تاہم آج ہم نے ہنسنے کے لیے باقاعدہ طور پر زحمت کلام دینے کی کوشش کی ہے۔ فردوس شمیم نقوی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، محترم شہباز بابر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بہرمند تنگی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ بناؤ سنگھار میرا خیال ہے مہمانوں کا ذرا طویل ہو گیا، تو جب تک آپ مجھے جھیلیے۔ یہاں کچھ پوائنٹرز میرے سامنے موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے ارشاد فرمایا لیڈر نفرتیں نہیں پھیلاتا، اور جو نفرت پھیلا کر ووٹ لے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ گڑبڑا گیا ہوں میں گڑبڑا گیا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر وہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا جس میں بل جلائے گئے تھے، جس میں اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں، وہ کون تھا؟ کیونکہ خان صاحب نے جو کہا ہے، میں اس کی حرمت پر تو قطعی کسی قسم کا سوال اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں ہی نہیں۔ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ مودی اگر میری بات سن رہے ہیں تو جان لیں، انصاف سے امن ہوتا ہے اور ناانصافی سے انتشار پھیلتا ہے۔ یہ بیان سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے محترم میرے وزیر اعظم صاحب کسی بھیڑیے کو یعنی انسانی خون نہ پینے کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے الیکٹرک سے یہ کہہ رہے ہوں کہ غریب کراچی کے عوام کا خون نہ نچوڑو۔ یہ ہو نہیں سکتا خان صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ حضور؟ عمران خان صاحب نے ایک اور سنسنی خیز انکشاف فرمایا کہ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب مسئلہ کشمیر کے حل سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ ہم مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی جنرل نالج کی بات میرے ذہن میں آئی۔ اب اگر ہمارے مہمان آ گئے ہیں زلفے سنوار کے تو دے دو بھائی، ورنہ پھر میں خود جاری ہو جاؤں۔ اس دوران میں انیل مسرت صاحب، میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، اس وقت وائرل ہوئی ہے۔ نہ جانے اتنے ہائی پروفائل آدمیوں کو یہ کیا سیلفی لینے کی اللہ ماری عادت پڑی ہوئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ کہ اپنا مذاق اڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ منموہن سنگھ کون سے اتنے بڑے اس دور کے ولی کامل ہیں؟ کون سے اتنے بڑے بزرگ ہیں؟ انیل مسرت صاحب بلا وجہ انہوں نے جو ہے وہ توپوں کا رخ اپنی طرف کر لیا ہے۔ منموہن سنگھ کے ساتھ سیلفی کی حسرت تو پوری نہ ہو سکی، تاہم مجھے کھانے کمانے کا موقع ضرور دیا۔ بلاول صاحب نے بھی اس دوران میں کچھ دل پشوری کی۔ انہوں نے کہا عوام نے کہا تو دھرنا بھی دیں گے۔ وہ عوام نے کہا تھا تو سوئس اکاؤنٹ، وہ جو اکاؤنٹس جن کے چکر میں دھرے گئے بہت سارے لوگ، عوام نے کہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعدہ کرتا ہوں عوام میں رہوں گا، مذاق در مذاق میرے بس میں ہوتا تو میں بالکل بھول گیا، ورنہ میں ایک لوپ کی صورت میں آج کے اخبار میں فرنٹ پیج پر شائع ہونے والی وہ تصویر آپ کو دکھاتا جس میں بلاول صاحب کے اسٹیج سے 1000 کلومیٹر دور لوگوں کا وہ ریوڑ، جسے ہم عوام کا نام دیتے ہیں، جو الیکشن میں صرف ووٹ ڈالنے کے کام آتا ہے اور لوگوں کو وزیر اعظم بنا کر کے پھر 5 سال جوتا کھانے کے۔ میں یہ بتاتا آپ کو کہ بلاول صاحب نے جو کہا کہ وعدہ کرتا ہوں عوام میں رہوں گا، تو عوام ان سے کتنی دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے دور ہو جاؤں، میرے پاس موجود ہیں بہرمند تنگی صاحب آڈیو بیپر پہ، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ شہباز بابر صاحب بھی موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ پہلے بہرمند تنگی صاحب کے پاس جاؤں گا، ذرا کچھ ہلکی پھلکی گفتگو۔ بہرمند تنگی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو سر؟ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے۔ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کی، آپ بہت دنوں سے نظر بھی نہیں آئے، تو میں نے کہا چلو ایک آڈیو بیپر ہی بھگتا لیا جائے۔ حضور، یہ بلاول صاحب کو عوام سے اتنا کیا خطرہ تھا کہ مطلب 1000 گز کی دوری پر عوام کو رکھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں میں عوام میں ہی رہوں گا؟ عوام ہنس رہی ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفین صاحب تھینک یو سو مچ۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے لطیفے سنے اور مجھے خوشی بھی ہوئی، اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ میں لائیو سے آپ کے مطلب کہ لطیفے سن کے چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں اور تھوڑا سا انجوائے بھی کر لوں۔ عارفین صاحب دیکھیے، بات سنیں کہ اگر بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں عوام میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کی سیاست کا جب اس نے پریکٹیکل سیاست میں قدم رکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام میں رہنے کی جو بات کی ہے وہ آپ نے گلگت بلتستان کے جلسوں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے اس دن ملتان میں اور مظفر گڑھ میں بھی دیکھا ہوگا،
آپ نے مختلف ڈیورنگ دا الیکشن کمپین بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے 10 مارچ میں ان کو دیکھا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لیڈرز کی, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, چاہے وہ عمران ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. یہ جب جلسے ہوتے ہیں تو ان میں سیکیورٹی کنسرنز ایسے ہوتے ہیں کہ اور بڑوں کے مطلب کہ اسٹیج کے سامنے ان کو بڑوں کو بٹھاتے ہیں. تو یہ وہ باتیں نہیں ہے کہ اگر لیڈر کہتے ہیں کہ میں عوام میں رہنا چاہتا ہوں, عوام میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی رائٹس پہ, عوام کے حقوق پہ, عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں یا عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے خلاف حکومت کے ساتھ جو لڑتے ہیں, یہی عوام کی بات اس نے کی ہے. درست ہے سر, تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. توقف کی استدا کرتے ہوئے میں یہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جاؤں گا. امید ہے کہ اسی اسنا میں فردوس شمیم نقوی صاحب تیار ہو جائیں گے. بابر صاحب, سر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, بہت عرصے کے بعد آپ کا دیدار ہوا, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو بھائی, اللہ کا کرم بھائی, شکریہ, مہربانی بھائی. سر ای سی ایل سے نواز شریف صاحب کا نام نکالنے پر یہ حکومت آمادہ ہو گئی ہے جو ان سے اربوں کروڑوں روپے جو ہے وہ وصول کرنے کی خواہاں تھی. 1.98 بھی میری معلومات کے مطابق ابھی تک تو حکومت کو وصول نہیں ہوئی. دریں اثنا وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قطعی کسی قسم کا NRO نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی سنسنی خیز انکشاف کیا کہ ہم کسی کی صحت پر کوئی سیاست نہیں کریں گے. حضور کن الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ اول تو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آج آپ کے توسط سے میں تمام پاکستانی ہمارے بھائیوں کو سب کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتا ہوں, جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور رہی جو بات آپ نے جو کی ہے NRO دینے کی, نہ دینے کی, اربوں روپے لوٹ کے پیسے واپس لے کے آنے کی, وہ آپ کا تو مراد صحیح سے نے بہت ساری باتیں کی تھیں جن کے اوپر کوئی سر پیر نہیں تھا. اسی طرح گورنمنٹ نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میاں صاحب کی صحت ہے, اس کے اوپر واقعی بہت کرٹیکل ان کی پوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. اور یہی باتیں ایک زمانے میں جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کرسوم نواز صاحب کے مطلب باتیں کرتے رہے ہیں, کافی اینکرز نے ایسی باتیں کی ہیں, اس کے بعد کافی سیاستدانوں نے باتیں کی ہیں, مگر اس کے بعد لوگوں کے اوپر اپنی شرمندگی بھی ہوئی. اور میاں نواز شریف صاحب کا کہ چہرہ لے کے جانے سے وہ لوگ کتراتے رہے ہیں. تو تکلیف ان کے ہے, ان کو بیمار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو پرمیشن دینی ہے وہ گورنمنٹ نے دے دی ہے, وہ بیل پر آ گئے ہیں, اور باقی آگے انشاءاللہ تعالیٰ قانونی طور کے اوپر جو بھی طریقہ کار کر کے وہ اپنی صحت کے حساب سے اگر ان کو باہر جانا پڑا ہے, چاہ رہے ہیں جیسے کہ لینے کے ریکویسٹ کی انہوں نے کہ ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے, تو وہ باہر جائیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت ہم تمام کارکنوں کے لیے اور تمام ان کے چاہنے والوں کے لیے وہ اول بات ہے, اور باقی سیاست کی سب باتیں ہوتی رہتی ہیں سر. رائٹ سر, تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آڈیو پہ ہی کنیکٹ کر سکیں اپنے ساتھ. فردوس شمیم نقوی صاحب کو جب تک لائن پہ لیں, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ان سے جاننے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں کہ NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا کہ نعروں کی گونج میں یہ اچانک وہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ اچانک جنگل کا جنگل جو ہے وہ ہرا ہو گیا. اچانک ایسا کیا ہوا کہ حکومت اتنے انسانی بنیادوں پر فیصلے کرنے لگی؟ یہ حکومت کے گلے پڑنے لگی تھی بات یا کوئی اور معاملہ ہے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ اگر ہوں تو. بہرمن تنگی صاحب, آج کا پروگرام لگتا ہے ایسے ہی بھگتانا پڑے گا. حضور یہ مجھے بتائیے گا, یہ سندھ میں ڈینگی جو ہے وہ بے قابو ہو گیا, اور اب ایک اور نادر شاہی لطیفے کے مطابق سندھ میں حکومت نے ڈینگی سے نمٹنے کے لیے آگہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سر آپ کے خیال میں یہ جو آگہی مہم ہوگی, جو بینرز لگیں گے, پوسٹرز لگیں گے, یہ مچھر یہ اخبار پڑھ لیں گے اردو میں, سندھی میں, کسی بھی اور زبان میں؟ اخبار پڑھنے کے بعد جن لوگوں کی روزی کا دہاڑی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اس سے عوام کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر پڑے گا؟ کیونکہ اگر یہی رقم سے ویکسین خریدی جا سکتی ہوتی تھی کسی اور معاملے پر اگر ہم بات کریں. عذرا پیچوہو صاحبہ کا ایک اعتراف جرم آج کے اخبار میں فرنٹ پیج پہ شائع ہوا ہے, جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پاس ریبیز یعنی کتے کے کاٹنے کی ویکسین کم ہے. سر یہ پیسہ اگر وہاں لگا دیا جاتا تو کیسا ہوتا؟ دیکھیے عارفین صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جیسے پاکستان میں قانون ہے لیکن ایسے قوانین ہے کہ امپلیمنٹیشن کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے,
اور کچھ لوگ ہمارے ان قوانین سے ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی روڈ پہ اگر زیبرا کراسنگ ہے تو آپ اگر امریکہ جاتے ہیں یا بیرمن تنگی جاتے ہیں تو وہاں پر زیبرا کراسنگ کے یوز کو ہم جانتے ہیں, اور پھر وہاں انتظار کر کے جب ریڈ اور گرین سگنل ہوتے ہیں تو ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں زیبرا کراسنگ پر آپ اور ہم دونوں گاڑی کھڑی کرتے ہیں روڈ پہ. میں اگر اویئرنیس کی بات کرتے ہیں آپ اور آپ ویکسین کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس وہ ٹول ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اویئر ہو جائیں کہ ڈینگی کا جو مرض ہے وہ کیسے لاحق ہوتا ہے, تو اگر بیرمن تنگی یا عارفین صاحب اویئر ہو جائے تو میرے خیال میں وہ اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنے محلے کے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈینگی کیسے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ویکسین کی ضرورت ہے اور وہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ وہ اسٹیٹ پرووائڈ کرے ہاسپٹلس کو اور وہاں پر ویکسین کی موجودگی. رائٹ سر, تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. فائنلی فردوس شمیم نقوی صاحب آڈیو پہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش ویڈیو پہ بھی ان کو اپنے ساتھ لے سکیں. فردوس صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ سر بہت معذرت, آپ کو ہماری وجہ سے زحمت اور ہمیں آپ کی وجہ سے زحمت اٹھانی پڑی, لیکن یہ مجھے بتائیے گا حضور والا, میں ڈائریکٹ اگر آج کے مدعے پر آؤں تو یہ سنی دیول, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنی دیول بھی بڑا خوش ہوا اور وہ آئے تھے, وہ جو سنگھ کیا نام ہے ان کا, نوجوت سنگھ سدھو, وہ بھی بڑے خوش ہوئے. تاہم تنقید نگار آج جو ہیں وہ بڑا برا منا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو کشمیر کر رہے ہیں اور دوسری طرف معاملات یہ ہیں کہ کرتارپور کا تحفہ. حالانکہ میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا, میں ڈس ایگریمنٹ میں ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ خالستان کے ایشو کو اٹھا کر یہاں یہ معاملہ ہم اپنے حق میں استوار کر سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی, تنقید برائے تنقید کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن تنقید برائے تعمیر جو ہے وہ ایک مثبت طریقہ ہے. یہ ہماری حکومت کا ایک فیصلہ تھا جس میں ہم نے اپنا انٹرنیشنل امیج کو امپروو کرنے کے لیے, ایک ٹالرنٹ اسٹیٹ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے, اس سے کہ پاکستان کے اوپر بڑے چارجز لگے تھے. ہم جو ہے مسلمانوں پہ بھی بڑے چارج لگے. ہم اٹامک پاور بنتے ہیں, ہمارے بم کو اسلامک بم کہا جاتا ہے. ہندوستان کے پاس بھی وہی ہتھیار ہے تو اس کو ہندو بم نہیں کہا جاتا, اور امریکہ اور جرمنی کے پاس نہ اس کو کرسچن بم کہا جاتا ہے, تو یہ, اور نہ چائنا کے بم کو ایتھس بم کہا جاتا ہے. یہ ایک عجیب سی صورتحال دنیا کی ہے. پاکستان کا ایک امیج جو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ کے 84 سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم کوئی جنگجو قوم ہے, ہمارے ملک سے جو ہے ہم ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس امیج کو تبدیل کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں ٹالرنس دکھانی ہے, اور ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتوں کو بھی اتنا ہی تحفظ ہے, اور ہم اپنے ملک کی ایک سافٹر سائٹ کو پیش کرنے کے لیے یہ راہداری جو ہے یہ اس کا ایک سلسلہ ہے. اس کے کچھ اور فوائد ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ایک اقلیت مسلمانوں کی ہے تو اس کے بعد دوسری ایک بڑی اقلیت سکھوں کی بھی ہے. اگر مسلمان اور سکھ جو ہیں وہ ہندوستان میں بھی جڑ جاتے ہیں تو اس سے دونوں اقلیتوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور پاکستان کیونکہ مسلمانوں کی نمائندگی تو کر ہی رہا, اس سے کہ دو قومی نظریہ تو ہے ہی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ گائے کا گوشت مسلمان نہیں کھا سکتا ہندوستان میں, اس وقت اس قسم کی سیاسی چالیں سودمند ہو سکتی ہیں, ان سے نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. رائٹ سے تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. شہباز بابر صاحب کے پاس جاؤں گا. شہباز بابر صاحب, حضور والا نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینا, یو ٹرن تو اپنے آپ میں ہے ہی زبردست قسم کا. تاہم آپ کے خیال میں یہ حکومت کی ہار ہے یا شہباز شریف صاحب کی فتح, کہ وہ جو عمران خان صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی کا پلگ نکال دوں گا, جب وہ اپنا ویژن شیئر کر رہے تھے امریکہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر کے. سر آپ کے خیال میں اچانک یہ اے سی کا پلگ نکالتے نکالتے خود نواز شریف صاحب کو ہی نکالنے کی اجازت دینا کتنی کڑی گزری ہوگی اس دل پر؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس بات کی؟ میں نور بھائی بات یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے جو گفتگو کی تھی, جو بات کی تھی, ظاہر بات ہے سیاسی لحاظ سے اس نے گفتگو کی ہوگی اپنے ووٹروں کو, ان کو جذبات کو دلانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے.
مگر حقیقت یہی ہے کہ سیاست کے اندر اور انسانیت کے اندر کہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو شخص ہے جو پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ اس نے بنایا ہے، پاکستان کے اندر اندھیروں کو خاتمہ اس نے کیا ہے، موٹر ویز کے جال اس نے بچھائے ہیں اور پاکستان کو ترقی تک لے کے گیا، اس کی صحت کا مسئلہ ہے. تو میں کہوں گا عمران خان صاحب نے جو بھی یہ فیصلہ کیا ہے تو میں اس کو خوشائن کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ، اور اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. میں تو انسان ہے، سیاست میں ہم بھی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتی ہیں باتیں، مگر آپ نے اس بات کو اگر صحیح کر لیں اور وقت کے حساب سے اور آپ کو سمجھ آئیں کہ آپ کی جو باتیں تھیں صرف وہ سیاسی باتیں تھیں اور حقیقت کے اندر اور گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کے اور میں کہوں گا ان کا جو اقدام ہے اس کو میں ویلکم کروں گا. بھائی رائٹ سر، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو. فردوس شمیم نقوی صاحب، بریک کے بعد میں واپس آؤں گا تو آپ سے وجہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ اچانک ہاتھ ہولا رکھنے کی کیا وجہ ہے. دوسرا، بہرمن تنگی صاحب کے لیے سوال یہ ہوگا کہ حضور والا یہ جو نواز شریف حسن اخلاق انورٹڈ کاماز میں اچانک حکومت پیش آ رہی ہے، یہ دیکھ کر کہیں آپ کی آنکھوں میں تو کوئی سپنے سجنے نہیں لگے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوش قسمتی سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو پر موجود ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، حضور والا یہ مجھے بتائیے، یہ کبھی کوئی بڑا آدمی قریب سے نہیں دیکھا ہے انیل مسرت نے؟ یہ کیا ضرورت تھی بلا وجہ فل ٹاس دینے کی، منموہن سنگھ کے ساتھ گھس کر کے ایک سیلفی بنانے کی؟ خان صاحب کے ساتھ تو ماشاءاللہ کافی قربت ہے ان کی، اتنا بڑا آدمی بذات خود ان کا دوست ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ بلا وجہ کی سیلفی لے کر کے اور یہ اپنی بے عزتی کرانے کی؟ اس کا جواب تو انیل مسرت سے نہیں، مجھ سے کیوں لیتے؟ میں تو تشدد کے بہت خلاف ہوں. میرے برادر محترم، میری آپ سے بھی ایک گزارش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمعرات اور جمعے کے دن، مجھے پتا ہے آپ کو کریلے کھانا بہت پسند ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ بہتر ہے کہ آپ اس دن گاجر کھا لیں، میتھی کھا لیں، کدو کھا لیں، لوکی کھا لیں، آلو کھا لیں، تو شاید آپ کا مزاج جو ہے اس آپ کے ترکش میں جو تیر ہوتے ہیں ان کی کڑواہٹ میں کچھ کمی آ جائے. فردوس شمیم نقوی انیل مسرت کو کیوں ڈیفینڈ کرے گا؟ انیل مسرت نہ پی ٹی آئی ہے، وہ ایک شخص ہے، ایک امیر آدمی ہے، اس نے لندن میں اپنے لیے فارچونر بنایا ہے، وہ وہاں آیا تھا، وہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس کا میرے سے کوئی سیاسی سوال. ٹھیک ہے، میں آپ سے سیاسی سوال پوچھ لیتا ہوں. حضور آپ کی یہ حسرت بھی دور کیے لیتے، کریلے بھی یاد آئے. کریلا تو مجھے پسند ہی نہیں، لیکن بہرحال پتہ نہیں کس نے آپ کے کان بھر دیے. حضور، میرے محترم وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں لیڈر نفرتیں نہیں پھیلاتا، اور جو نفرت پھیلا کر ووٹ لے وہ لیڈر نہیں ہوتا. پبلک جو ہے اس کا ہنس ہنس کے برا حال ہے. ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ذہن کے بند دریچوں میں ہوائیں سائیں کر رہی ہیں، سارے کیواڑ ٹوٹ چکے ہیں. دھرنے میں خان صاحب نے جو محبتیں بانٹی تھیں وہ دیکھ کر کے شاہ رخ خان کی محبتیں بھی فیل ہو گئی تھی. حضور، مطلب بھنڈ مارتے ہوئے بھی کم از کم کوئی لیول ہوتا ہے. اس قسم کا بھنڈ کیا کہیں گے سر؟ یہ تو سیاسی سوال ہے. بھنڈ آپ مار رہے ہیں اس لیے کہ جو محبتیں ہم نے دھرنے کے دوران، ہم نے معذوروں کا دن منایا، معذوروں کی بات کی، ہم نے مزدوروں کا دن بنایا، مزدوروں کی بات کی، پورے پاکستان کے اندر سیاسی شعور دینے کی بات کی، ہم نے اس ملک کے لوگوں کو جوڑا ہے، ہم نے پنجابی کو پٹھان سے نہیں لڑایا، مہاجر کو، نفرتیں پھیلانے والوں کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے، ہم نے الطاف حسین کو ایکسپوز کیا ہے. یہ آپ نے نہیں کیا، جو لوگ نفرتیں پھیلاتے تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہ بل جلانا نفرتوں کا انجام نہیں ہے. اگر کوئی بھی ظلم کہیں بھی ہو رہا ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھانا نفرت پھیلانا نہیں ہے. یاد مجھے آیا کہ الیکٹرک کا یہ ظلم تو آج بھی ہو رہا ہے. فردوس شمیم نقوی عمران خان کی بات نہیں کرتا. فردوس شمیم نقوی بل کیوں نہیں جلاتا؟ اس لیے کہ عارف نقوی سے کچھ معاملات ہیں، خدا نہ خواستہ، ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں. نہیں جی، میں عارف نقوی سے کوئی معاملات نہیں ہے. میں کراچی الیکٹرک سپلائی کے اتنا ہی سخت آج بولنے کو تیار ہوں اور ابھی بھی بولنے کو تیار ہوں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کو اگر آپ جہاں تعریف کے مقدہ ہے وہاں تعریف کروں گا، جہاں ظلم کی بات ہے وہاں ظلم کی بات کروں گا. کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کم ہے،
دوسرے حصوں سے اس کا کریڈٹ ان کو. کراچی کے اندر 22 سموات ہوتی ہیں, اس کے لیے سراسر جو ہے کراچی الیکٹرک ذمہ دار ہے کہ اس شہر کو سیف کیوں نہیں کیا گیا. اگر کراچی کے اندر انہی نے یہ نسخہ پورے پاکستان میں عام کر دیا. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, میں آپ سے بریک پر جانے سے پہلے پوچھنے والا تھا فردوس امین نقوی صاحب, یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, یہ ان کا پہلا اعتراف ہے. سر آئی لو یو, بات تو سن لیں. سر بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. حضور والا جناب من میرے سرکار, سر بات تو سن لیں. یہ مجھے بتائیے گا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے, وہ تو بات کہیں اور گھما دی آپ نے. یہ نواز شریف پر اچانک ہتھوڑا رکھنے کا نسخہ کس ڈاکٹر یا حکیم نے اچانک تجویز کیا, جو آپ لوگ پہلے ماننے کے موڈ میں نہیں تھے, اور جب الٹی آتے گلے پڑنے کا خطرہ آیا تو آپ نے فوراً ایک اور یو ٹرن لے کر کے عوام کو کھانے کمانے کا موقع دیا؟ جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک شخص ہے, اس کا نام ہے نور العارفین صدیقی. اس کے سامنے میں ایک سینیریو ہم سوچتے تھے, اگر یہ ہو کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو ہم اجازت نہ دیتے اور ان کا انتقال ہو جاتا, ہسپتال میں ہوتا یا جیل میں ہوتا, تو نور العارفین صدیقی صاحب کے ترکش میں جو تیر تھے وہ کس طرح چلتے. تو ہم نے کہا ان ترکش میں جو تیر ہیں ان کو ناکارہ کرنے کا ایک واحد طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم لندن یا جدھر وہ جانا چاہیں جانے دیا جائے. بہرحال ہمدردی دکھانے میں. اچھا بہرمن تنگی صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, حضور یہ الٹی آتے گلے پڑنے کا خطرہ دیکھ کر کے, سر پہ تلوار منڈلاتی دیکھ کر کے جو انسانیت جاگی ہے حکومت میں, سر یہ دیکھ کر کے کہیں آپ کی آنکھوں میں کوئی سپنے تو نہیں سجنے لگے زرداری صاحب کے حوالے سے؟ عارفین دیکھیں, ہم نے تو روز اول سے جو نالائق, ناسمجھ اور نااہل ہے, ہم نے تو جب دھرنے پر کنٹینر پہ یہ بیٹھے تھے اور اس وقت میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے اویئرنیس کمپین چلائی تھی, بے شک اس میں پنجاب کے ڈاکو کا ذکر تھا, اس میں آزاد منیس کا ضمیر فروشوں کا ذکر تھا, اس میں ایم کیو ایم کے کراچی کا قاتل کہا تھا, اس میں سیول نافرمانی کی بات کی. تو یہ وہ اویئرنیس تھی جو اس نے اپنے اپوزیشن رول میں کیا. لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو ہم نے پہلے دن سے کہا کہ آپ کنٹینر سے نیچے اترے, آپ ضد اور انا کی سیاست چھوڑ دیں. ابھی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ پارلیمان کے ماحول کو سازگار بنائیں, آپ اچھے بل لے آئیں, اچھی لیجسلیشن لے آئیں. آپ کا جو رویہ ہے پارلیمانی نظام میں, آپ اپوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کریں, آپ لیڈرشپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور نیشنل ایشوز پہ بات کریں اور ان کو آن بورڈ لے کے کشمیر ایشوز تک تمام وہ ایشوز جو ملک کے ساتھ ریلیٹڈ ہو ان کو سالو کرنے کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا. لیکن نالائق وزیر اعظم نے پہلے دن سے آج تک جو کچھ کہا, ایک دفعہ پھر اس نے یو ٹرن لے کے کل اس نے کہا تھا کہ میں ایسی نکالوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان سے پیسے نکال کے لوں گا, اور آج اس نے یہ کہا کہ یہ بیمار ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کی بیماری پر بار بار اس نالائق کو کہا تھا کہ آپ نواز شریف کی بیماری پہ سیاست نہ کریں, آپ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار نہ کریں. ہم زرداری صاحب کے بارے میں بھی, ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی, اور ہم تمام وہ لوگ جو بیمار ہے تو بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن پتہ نہیں کہ آج عمران کو جو کچھ ہوا کہ میں یہ بیمار ہے اور یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر جائیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پارلیمانی روایات کو دیکھ کر اور اپنی ذمہ داری کو دیکھ کر پرائم منسٹر کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو قابل قبول. آج پاکستان جن حالات سے گزر رہے ہیں, وزیر اعظم کی جو زبان ہے نہ وہ پارلیمانی ہے, نہ وہ جمہوری ہے, نہ وہ ذمہ داری والا زبان ہے, اور اسی طرح اس کی نالائق, ناسمجھ اور نااہل ٹیم جو الفاظ نواز شریف کے بارے میں استعمال کرتے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام حجرے میں, وہ روڈ پر, وہ کالج میں, وہ یونیورسٹی میں, وہ شادیوں میں, وہ غمی میں گو عمران گو اور گو نیازی گو کے نعرے لگاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نالائق ٹیم جہاں پر بھی جاتے ہیں کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں,
شادی میں جاتے ہیں. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا, شادی مت یاد دلائیے, بلا وجہ ہم سب یہاں شادی شدہ ہیں, بلا وجہ کسی کا دل چاہنے لگا تو بڑے مسائل ہیں. شہباز بابر صاحب, حضور والا, یہ مجھے بتائیے, یہ اچانک ذکر جو ہے شادیوں کا چلا, شادیوں سے پہلے ہم ایک اور بات کرنا چاہ رہے تھے. سر آپ تو صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق مولانا صاحب کو کنٹینر پہ چڑھایا اور نیچے سے سیڑھی نکال کے لے گئے. اب مولانا کا کیا ہوگا, کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جی, مولانا صاحب جو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ایک سینئر سیاستدان ہیں. وہ اپنے جو ورکر ہیں, اپنے ان کے جاننے والوں کے ساتھ وہاں آئے ہیں. ہمارے یہ ڈے ون سے ان کے ساتھ یہی تھا, ہم کو ویلکم کریں گے, ان کے ساتھ جائیں گے ہم. جیسے کہ لیڈرشپ نے کہا ہے, جو بیٹھی یہ بات یہی ہوئی ہے کہ ہم دھرنے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم جو بات ہوتی ڈی چوک کے پہ جانے کی بات ہو رہی تھی, جب وہاں پہ جانے کی بات ہو رہی تھی, اس کے اوپر ہم نے ان کو ہماری ریزرویشن تھی, ہماری پارٹی نے اس کو ریزرویشن دی تھی ان کو اس کے اوپر, کیونکہ ہم وہ چیزیں نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے ریپیٹ کی ہیں ماضی کے اندر. ہم وہ نہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, جب کہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ویسے دھرنا نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم کہتے دھرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو اگر وہی چیز اگر ابھی ہم کریں گے تو وہ غیر مناسب بات ہوگی. اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لائنس ہے, بالکل ہے, مگر کچھ باتوں کے اوپر آگے جانا, ڈی چوک پہ جانا, ایسی جو بات کرنی, اس کے اوپر ہماری ان سے ریزرویشنز ہیں, جو کہ ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, گفتگو بھی کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کا امید ہے کہ مولانا صاحب جو ان کو جو عزائم ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. چلو جی, گئی بھینس پانی میں, انشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے آپ نے تو دھکیل دیا دوسرے کی طرف. یہ فردوس شمیم نقوی صاحب, حضور یہ دھرنا آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی نمٹ جائے گا یا جاتے جاتے کسی کو لے کر کے جائے گا؟ کیونکہ مولانا ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کہا شہباز بابر صاحب نے کہ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ بلا وجہ بغیر کیلکولیشن کے تو اسلام آباد جا کر کے نہیں بیٹھے. حضور پلان بھی ابھی تک ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا. ابھی احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی کچھ خبریں آ تو رہی ہیں. اگر یہ احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں وسیع کیا جاتا ہے, وہی ماس ایجیٹیشن جو تحریک انصاف نے کی تھی, اگر فضل الرحمان صاحب کیونکہ اکیلے اپوزیشن کے اتحاد کے سرخیل بن کر کے بہرحال وہ ابھرے ہیں, سر کیا دیکھتے ہیں آپ, عمران خان صاحب یا سرکار, کون جائے گا؟ جی پہلے اگر اجازت دیں تو وہ بیرمن ڈینگی صاحب کا جواب دے دوں. انہوں نے کافی سارے حملے میرے لیڈر پہ کیے. سر تھوڑا سا توقف, مطلب یہ آپ نے کون سا نام دے دیا ان کو؟ میں نے تو نہیں دیا. اگر وہ نااہل میرے وزیر اعظم کو اور میرے لیڈر کو کہیں گے تو میں بھی ان کو کہہ سکتا ہوں. اگر ان کو یہ حد ادب سے ہٹیں گے تو میں بلا وجہ بھٹو کا ذکر بھی کروں گا. میں بلا وجہ بھٹو, دیکھیں میں آپ کی باری میں اس وقت ارے ڈینگی میاں میں نے ابھی آپ کی باری میں بولا نہیں تھا. اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ اب برداشت کیجئے. 1 لفظ کے جملے پہ آپ اتنے بے پر کیوں رہے ہیں؟ سرکار اتنا بے پر کیوں رہے ہیں؟ ارے بھائی بے پر کیوں رہے میاں بہرامند, تمہارا نام ہی بہرامند ہے, ذرا بہرامند ڈنگی کہہ دیا تو کون سی گناہ کر دیا؟ اچھا بولتے رہو, بولتے رہو. آپ کا وزیر اعظم تو ناجائز بچوں مجھے کا باپ ہے, اس کا بھی مجھے بتائیں. آپ کے وزیر اعظم نے تو ارے تمہارا گھر کو بھی اجاڑا ہے, اس کا بھی جواب دے دیں. میرے دیکھو منہ نہ کھلواؤ, اس لیے کہ میں دو چیزوں کو غلط کو ثابت کر کے صحیح نہیں کرتا. اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو جواب کیسے دوں؟ بولتے رہو. اسی لیے تو کہہ رہا تھا ڈینگی ہو, اسی لیے تو کہہ رہا ڈینگی ہو, تمہارے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, تمہارا ڈنر, تمہارا پورا ڈنر. تنگی صاحب تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. اور ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب, میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں, سر میں ملتمس ہوں, میں حقیر پر تقصیر خاکسار ملتمس ہوں کہ یہ پلیز یہ جو آپ نام دے رہے ہیں یہ پلیز یہ آپ واپس لیجئے. اپنی وزیر اعظم کو کہیں کہ تحریر کو گیٹ ایکسپٹ کر لیں. سر تھوڑا سا یہ واپس لے لیں جو انہی نے وزیر اعظم کو کہا ہے, جو ان کے بلا وجہ بھٹو اپنی تقریر میں کہتے ہیں نااہل.
जितना नायल पप्पू मियां है उससे ज्यादा नायल तो कोई है ही नहीं। सर टंकी साहब थोड़ा सा मैं आपसे भी इल्तिमास करूंगा, जरा सा ब्रेक टटोलिए, कहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं प्रोग्राम को वाइंड अप तो करने की पोजीशन में हूं। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब। नहीं आप बैरमन डेंगी को रोके तो बाकी मैं रुक जाता हूँ। एक जुमले में तो ये तड़प गए, एक जुमले में एक लफ्ज पे तड़प गए। अरे आप मेरे वजीर आजम ने तो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, मेरे वजीर आजम ने तो हेल्थ कार्ड लेकर आया, मेरे वजीर आजम तो पाकिस्तान में से करप्शन का खात्मा कर रहा है, मेरे वजीर आजम ने जरदारी जैसे चोरों को जेल में डाला हुआ है, मेरे वजीर आजम ने तो सर थोड़ा सा दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इल्तिमास है कि ब्रेक ढूंढे। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब जरा रुक जाइए। 12 साल से तंगी साहब जरा सा रुकिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब उसे हाथ नहीं मिलाना पसंद करता। तंगी साहब 1 मिनट रुकिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब सर खतरा भांप करके आप चार्ज हो रहे हैं, जरा सा रुकिएगा। आपने ओवर हो गया नाज़रीन, ये फुल टॉस थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने देख लिया कि वो अपने वज़ीर आज़म की तारीफ में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जरदारी साहब को जेल में डाला हुआ है। पूछना ये था कि ये आप ही के वज़ीर आज़म थे ना जिन्होंने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला था, और अब बहरकैफ उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, चाहे किसी भी आड़ लेकर के किसी भी हवाले से। बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं तक था। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मुझे प्लीज़ वाइंड अप तो करने दीजिए, और ना मुझे भी लग रहा है मैं किराए का होस्ट हूँ। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।